आया नंबर 106 की तरफ आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। मा नंसख मिन आया। अब ये जो नंसख है ना, इसको जरा नोट कीजिए। ये नून सीन और खा, पहली बात तो ये कि ये इसका रूट है, ठीक है। यहाँ काफ की बजाय अपने पास खा लिखिए। अब ये जो आयत है बेसिकली पूरी की पूरी आयत 105 106 एंड 107 आर कमिंग अंडर वन टॉपिक, ठीक है। तो आई विल एक्सप्लेन इट टुगेदर। खैर इसमें चंक्स में पहले आपको बताऊंगी मैं। अब दोनों आयात में यही चीज बताई गई है कि अगर शरई अहकामात मनसूख होते हैं तो उनकी रीजन क्या है। और ये अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला का अपना करम और फजल है। अल्लाह ताला जो चाहे जिस रूल को हटा के जिस मर्जी रूल को नहीं आए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन दो आयात में फरमा रहे हैं कि हम जो किसी आयत को मनसूख करते हैं या भुला देते हैं तो हम उससे बेहतर या उसके बराबर ले आते हैं। या तो वो उससे बेहतर होती है या उससे इक्वल, उसकी इक्वल चीज आ जाती है। क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है? तो अल्लाह ताला तो कादिर है ना। क्या आप नहीं जानते कि आसमान और जमीन की बादशाहत अल्लाह ही सुब्हाना व तआला के लिए है? तो अल्लाह ताला के सिवा ना तो कोई हमारा दोस्त है ना मददगार है। अल्लाह सुब्हाना व तआला ही दोस्त है या मददगार है। तो अब जो है नंसख, नून सीन खा से ये लफ्ज है। हम मनसूख करते हैं, हम मिटाते हैं। और इस बात पे तमाम मुफस्सिरीन का इत्तेफाक है कि इस आयत में नून सीन खा नसख से मुराद किसी हुक्म का जायल करना यानी मनसूख करना है। इसलिए किताब सुन्नत की इस्तिलाह में एक हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म जारी करने को नस्ख कहते हैं। अगर आप लोग लिख रहे हैं तो मैं रिपीट कर देती हूँ। किताबो सुन्नत की इस्तिलाह में एक हुक्म की बजाय दूसरा हुक्म जारी करने को नस्ख कहते हैं। नून सीन खा। उसके बाद आगे है नून सीहा, नून सीन और या। हम भुलवा देते हैं उसे, ठीक है। हम उसको बुला देते हैं या हम उसको फरामोश कर देते हैं। ये जी नून सीन या से निकला है। और फिर उसके बाद है वलीजिन, जो है वो नेक्स्ट आयत में हमारे पास। और वलीजिन दोस्त या मददगार के लिए आता है, और दोस्त के लिए आता है मददगार। और नसीरिन मददगार के लिए भी आता है और बचाने वाले के लिए भी आता है। तो कुरान करीम की बाज आयात मनसूख हैं। और इस पर फिर ये हुआ कि यहूद ने एतराज किया कि अच्छा ये खुदा का कलाम है, भला पहली आयत में क्या बुराई थी कि मनसूख हो गई और दूसरी आयत उतरी। तो इसमें जो है ये बताया गया कि कभी कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो रात के वक्त वही नाजिल होती थी और दिन को भुला दी जाती थी। इस पर यहूद ने जो है ना तान किया, तो ये आयत जो है वो नाजिल हुई। तो इस आयत में जो ये दो आयत है, इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने यहूद के उन शुकूक शुबहात का जवाब दिया है कि वो अहले इस्लाम में, मतलब जिनको वो अहले इस्लाम में पेश करके उनके दिलों में क्या डालते थे, वसवसे डाला करते थे। और कहते कि थे कि अगर अल्लाह ताला की तरफ से खैर वही और शरीयत नाजिल होती है तो खैर को मनसूख क्यों कर दिया जाता है। इन ये जो आयत है आपके सामने, उसमें ये पॉइंट वो रेज कर दिया किया करते थे कि अल्लाह ताला के अहकाम और शरीयत तो हमेशा यकसा रहते हैं और इनमें से एक शोशा भी नहीं बदल सकता। तो अगर ये कुरान शरीफ जो है, ये कुरान मजीद जो है, ये अल्लाह की जानिब से है, तो तौरात के अहकाम क्यों मनसूख कर दिए? फिर खुद उस शरीयत में बाद अहकाम को एक खास वक्त तक कायम रखकर मनसूख कर दिया। तो ये वो पॉइंट उठाया करते थे, ठीक है। तो अल्लाह ताला को इससे पहले इस हुक्म की कबाहत का इल्म नहीं था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठाते थे। यहाँ इस आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनके इन सारे डाउट्स का रद्द फरमाया कि अगर हम किसी हुक्म को किसी मसलहत से मौकूफ करते हैं या फिर क्या कर देते हैं मुअख्खर करते हैं,
تو اس میں بندوں کے لیے سراسر بہتری ہوتی ہے، ہم اس سے بہتر یا اسی کی مانند کوئی اور حکم دیتے ہیں جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کھول کھول کر بیان کر رہی۔ تو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ مطلب پھر اگلی آیت آگے جو ہے وہی چیز بتائی جا رہی اسی اگلے پورشن میں، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تم یہ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی سلطنت اسی کے اختیار میں ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہے نیک بختی دے، جسے چاہے بد بختی دے، جس کو چاہے تندرستی نصیب ہو یا بیماری، توفیق نصیب ہو کسی چیز کی یا بے نصیب کر دیں، جسے چاہے حلال عطا فرمائے، جسے چاہے حرام عطا فرمائے، اور جسے چاہے رخصت دے یا روک دے اس سے، تو وہ تو حاکم مطلق ہے، جو چاہے احکام جاری فرمائے، کوئی اس کے حکموں کو رد نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کوئی بھی باز پرس نہیں کر سکتا، وہ بندوں کو آزماتا اور دیکھتا ہے کہ وہ نبیوں اور رسولوں کے کیسے تابع دار ہیں۔ اسے کسی چیز کا کسی مصلحت سے حکم دیا ہے، پھر مصلحت ہی کی وجہ سے حکم کو ہٹا دیا، اور اس میں لوگوں کی آزمائش ہو جاتی ہے۔ نیک لوگ تو پہلے بھی اطاعت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے راضی تھے نا، اطاعت کر رہے ہیں، اوبیڈینٹ ہیں، اور اب بھی ہیں، مگر جو بدزن لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ باتیں بناتے ہیں، وہ اطاعت کرنے کی بجائے ایسی جو ہے شوشے کریٹ کرتے ہیں، ایسی باتیں کریٹ کرتے ہیں کہ تمام مخلوق کو اپنے خالق کی باتیں بیسیکلی ماننی چاہیے نا۔ تو جی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو خالق سمجھ کر بیسیکلی جو مخلوق ہوتی ہے اس کو تو تمام باتوں میں اطاعت کرنی چاہیے، اور رسول کی بھی اطاعت کرنی چاہیے۔ جو حکم جو ہے رسول نے دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو اس کو تو تہہ دل سے وہ ماننا چاہیے، لیکن یہ لوگ یہ نہیں کرتے تھے، یہ ان پہ باتیں اٹھانا شروع کر دیتے تھے۔ اور اب یہ جو کلام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ خطاب ہے، مگر دراصل یہ کلام جو ہے یہودیوں کو سنایا جا رہا ہے یہاں پر، کہ جو انجیل اور قرآن کریم کو اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ ان میں تورات کے بعض احکامات جو ہے وہ منسوخ ہو گئے، اس لیے وہ ان نبیوں کی نبوت کو بھی منکر ہو گئے تھے، اور یہ انکار ان کا صرف اور صرف تکبر کی وجہ سے تھا، ورنہ عقلاً نسخ محال نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کاموں میں با اختیار ہے، اپنے حکموں میں بھی با اختیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو وہ اپنے صرف یہ کہ اپنی جو ہے وہ کائنات کے جو بھی چل رہے ہیں، سسٹم پورا کائنات کا چل رہا ہے اتنے آرگنائز طریقے سے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو اچھے سے سنبھال رہے ہیں اور وہ اس میں کیپیسٹی رکھتے ہیں پوری، اسی طرح سے وہ اپنے جو ایک ہی حکم کو ریپلیس کر کے دوسرا حکم لے کے آ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی پوری طاقت رکھتی ہیں، جو چاہیں جب چاہیں جس طرح سے چاہیں، اور مطلب اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے اس حاکموں کے حاکم کا کوئی حاکم نہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہے کہ گزشتہ آسمانی کتابیں جو بھی اور شریعتیں ہیں، مثلاً کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور بیٹیوں میں اور بھائی بہن ہونے کے باوجود نکاح جائز تھا، پھر بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی سے اترے تو تمام حیوانات جو ہے وہ کھانا حلال تھا، مگر بعض کی جو ہے وہ حلت منسوخ ہو گئی۔ دو بہنوں کا نکاح اسرائیل اور ان کی اولاد پر جو حلال تھا، پھر تورات کی شریعت میں اس کے بعد حرام ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا، پھر قربانی کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ جو لوگ بچڑا پوجنے میں شامل تھے سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن ابھی بہت سے باقی تھے، لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں، اور خود یہودیوں کو ان کا اقرار ہے، پھر بھی یہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ اس سے خدا کے کلام میں نسخ جو ہے وہ لازم آتا ہے اور وہ محال ہے، مطلب ان کو یہ چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ نسخ کیوں آ رہا ہے۔ تو اب اس میں یہی ایک چیز ایکسپلین کی گئی ہے کہ یہودیوں کا یہی ایک اعتقاد تھا کہ تورات کے احکام
جو وہ قیامت تک کبھی بھی منسوخ نہیں ہوں گے۔ اسی اعتقاد کی وجہ سے انہوں نے انجیل کا اور کتاب الہی کا ہونا تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ اس سے ان کو تورات کے بعض احکامات کا جو منسوخ ہو جانا تسلیم کرنا پڑتا تھا۔ اب جبکہ قرآن مجید کی بعض آیتوں سے منسوخ ہوئیں تو یہود پھر طرح طرح کی حجتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کلام الہی کبھی منسوخ نہیں ہو سکتا۔ تو ابھی میں نے آپ کو ذکر بھی اس میں کر دیا کہ نسخ کے جو معنی ہے وہ کیا کہ ایک حکم کو جو بدل کر دوسرا حکم جو لے آنا ہے۔ تو شرع میں جب ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم لاتے ہیں تو اسے نسخ کہا جاتا ہے، اور نسخ کی شرعی حقیقت بھی یہی ہوتی ہے کہ کسی ایک شرعی حکم سے دوسرے کسی شرعی حکم کی طرف منتقل کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہودی جو ہے نسخ کا کرتے تھے انکار، اور وہ کہتے تھے یہ نسخ تو جائز ہی نہیں، حالانکہ نسخ تو ان کے ہاں تورات میں بھی موجود ہے۔ ان کا نسخ کو نہ ماننا کفر اور محض جو ہے تکبر اور خواہش نفس کی پیروی تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس آیت کو بھی ہم لوگوں کے دلوں سے لے جاتے ہیں یا فراموش کر دیتے ہیں، ہم اسے بھلا دیتے ہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ حکم اور تلاوت دونوں اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے بھی مٹا دیتے ہیں۔ ناتی بخیر منہا، اور پھر کیا کرتے ہیں ہم اسے بہتر لے آتے ہیں، یعنی اس کی جگہ اسے بہتر لے آتے ہیں جو چیز زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے، او مثلیہا، یا اس جیسی لے آتے ہیں۔ تو اب میں نے بارہا پہلے بھی ایکسپلین یہی بات کی ہے کہ نسخ کا مطلب یا حکم یعنی ایک کو بدل کر دوسرا لانا ہے، اور یہ ناسخ اور منسوخ دونوں ہی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ مثلاً بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال تھی، پھر بعد میں 4 ماہ 10 دن ہو گئی، ایک اس کی بہت بڑی مثال ہے جسے اپنے پاس آپ لکھ لیں۔ اسی طرح سے میں نے اور بھی مثالیں ابھی بیان کی ہیں۔ قبلہ بھی پہلے ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا بیت المقدس تھا، پھر کعبۃ اللہ ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے جب نماز ادا کرے تھے تو اس وقت جو ہے قبلہ پھر کعبہ ہونے کی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تو انہوں نے اس طرف اس کا پھر رخ موڑ لیا تھا۔ تو باقی جو ہے میں نے آپ کے سامنے بول دی ہیں چیزیں، ایگزامپل ایک دفعہ دوبارہ بول دیتی ہوں، اگر آپ لوگوں نے لکھ رہے ہیں اس کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹیاں اور بیٹے آپس میں بہن بھائی تھے، لیکن ان کا نکاح جائز تھا، بعد میں اسے حرام قرار دے دیا گیا۔ یہ ان کی ایگزامپلس میں آپ دوبارہ سے چیک کر لیں آپ جو بھی لکھا۔ پھر میں نے حضرت نوح علیہ السلام جب جو کشتی سے اترے تو ان کے لیے تمام حیوانات کا کھانا حلال تھا، بعد میں یہ اجازت ختم ہو گئی۔ 2 بہنوں کا ایک ہی شخص سے نکاح بنی اسرائیل اور ان کی اولاد پر حلال تھا، لیکن پھر تورات میں اسے حرام کر دیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹی کی قربانی کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اور بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ جو لوگ بچڑا پوجنے میں شامل تھے وہ سب اپنی جانوں کو قتل کر ڈالیں، لیکن پھر بہت سے باقی تھے کہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب اگلی بات یہ آتی ہے، نسخ کو تسلیم نہ کرنا کیسا عمل ہے؟ نسخ کو تسلیم نہ کرنا گمراہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم میں سب سے بہتر قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں، اور ہم میں سب سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ میں قضا یعنی فیصلہ کرنے کی جو ہے صلاحیت ہے۔ اس کے باوجود ہم ابی رضی اللہ عنہ کی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے جو ابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن آیات کی بھی تلاوت سنی میں انہیں نہیں چھوڑ سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم نے جو آیت بھی منسوخ کی یا اسے بھلا دیا تو پھر اس سے اچھی آیت لے آئے۔ تو اسی میں جو ہے حافظ ابن کثیر بھی فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے نسخ کا انکار جو ہے صرف اور صرف جو ہے کفر و عناد کی وجہ سے کیا، ورنہ یہ چیز عقلی طور پر ممکن نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے؟ تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے، جس وقت جو حکم اس کی حکمت کے مطابق ہو اسے نازل کر دے، اور جس کو چاہے منسوخ کر دے۔